बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबी सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। इसके कंधे पर इसका बेटा बैठा था। जमीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े एकदम उसको देख रहे थे। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और इसकी खूब तारीफ की। इसने लोगों को मुस्कुराकर देखा और बोला कि आप लोगों को यकीन है कि मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चिल्लाकर बोले, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, कर सकते हो। एक आदमी बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। इसके कंधों पर इसका अपना बेटा था। जमीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे उसे देख रहे थे। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और इसकी खूब तारीफ की। इसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला कि आप लोगों को यकीन है कि मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? तो लोग चिल्ला कर बोले, हाँ तुम कर सकते हो। इसने फिर पूछा, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह उसने फिर पूछा कि आप सबको मुझ पे भरोसा है? तो लोगों ने कहा, हाँ हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं, तुम कर सकते हो। इसने फिर कहा, ठीक है कि आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा, मैं इसे बहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। उसने कहा कि तुम्हें यकीन है कि मैं अब दूसरी तरफ इमारतों के चला जाऊंगा? लोग बोले, कर लोगे, हम शर्त लगा सकते हैं, तुम यकीनन कर सकते हो। तो उसने कहा, फिर ऐसा करो कि आप लोगों में से कोई बंदा मेरे कंधों पे मेरे बेटे की जगह बैठेगा। जब तुम लोगों को यकीन है कि मैं इमारत की दूसरी तरफ चला जाऊंगा और तुम इस पे शर्त लगा रहे हो तो तुम्हें यकीन है पूरा, तो फिर क्या तुम में से कोई बंदा मेरे कंधे पे मेरे बेटे की जगह बैठेगा ताकि मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊं? तो इसकी बात सुनकर सबको सख्ता तारी हो गया, सब खामोश हो गए। यकीन अलग है, भरोसा अलग है। भरोसा करने के लिए हमको मुकम्मल फना होना पड़ता है और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं, भरोसा नहीं करते। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं, भरोसा नहीं रखते। हम अल्लाह ताला पे यकीन तो रखते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। इसी भरोसे की कमी है हमें। आज हम इस हालात में हैं। उन बंदों को ये यकीन था कि ये बंदा दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन जब उसने कहा ना कि मेरे कंधे पे मेरे बेटे की जगह आप में से कोई बैठे, तो भरोसा नहीं था। फिर वो डाउट में, शक में आए कि हम गिर न जाएं। यही हालात हमारे हैं अपने रब के मामले में। हर बंदे को पता है कि वो रज़ाक है, लेकिन भरोसा किसी को नहीं। हम कहीं मुलाजमत कर रहे होते हैं तो हम डर रहे होते हैं कि जो हमारा बॉस कहेगा, हमारा ऑफिसर कहेगा, तो हमने उसी की बात मान ली है। जिस तरह की मर्जी वो बात करे, हमने उसी की बात माननी है। हमने उसकी कोई बात को मोड़ना नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर ही करना है, क्योंकि उसके हाथ में हमारी रोजी है। नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे। दोस्तों, रज़ाक तो अल्लाह नहीं, और इसने ये अपने जिम्मे लिया हुआ है। कहने को हम ये बड़ा जुबान से बातें करते हैं,
جی ہم اللہ کو یہ مانتے ہیں، ہم اللہ کو وہ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہم سارے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے اندر یقین ہی نہیں، پورا بھروسہ ہی نہیں ہمیں اس پہ. چلے ہم یقین زبان سے کر بھی لیں تو بھروسہ ہی نہیں کرتے. پھر اس نے کہا ہے کہ عزت تو میرے ذمہ ہے، تو پھر ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ ہم سے لڑے نا، وہ تہمت نہ لگا دے، کہیں ہماری عزت میں نہ فرق آ جائے. وہ اسی طرح کہی ہے ہمیں جھوٹ بولے گا تو بہتر ہے کہ اوائڈ کرو. تو ہم سچ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جناب عزت کی، رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ہم انہی دونوں چیزوں سے ڈرتے ہیں. اور انہی دونوں چیزیں، یہی دونوں چیزیں ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی ہم کریں تو ہم یہی دونوں چیزیں، رزق اور عزت، دونوں چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. جناب یہ دونوں چیزیں اس نے اپنے ذمہ لی ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، اور یہ میری بات ضرور فارورڈ کرنا. ویسے تو آپ اپنی مرضی کرتے ہیں فارورڈ کرنے میں، لیکن میری جو ڈیوٹی ہے میں اس کو پورا کروں گی. آپ کے جو مقدر میں ہوگا، جس کے ہوگا آپ کو وہ مل جائے گا. آپ کہیں کسی کلاس میں پڑھانے جائیں گے نا، تو وہ جو ٹیچر بولے گا نا، وہ سب کے لیے بول رہا ہوتا ہے. اب جو آپ اس میں سے سن کے عمل کریں گے، جو آپ لیں گے وہ علم ہوگا. اب یہ آپ کا مقدر ہوگا کہ آپ کو اس میں سے کیا ملتا ہے، اور آپ اس میں سے کیا گین کر لیتے ہیں، آپ کیا حاصل کر لیتے ہیں، کیا اس میں کتنا حاصل کر کے آپ پریکٹیکل لائف میں لے آتے ہیں. یہ آپ کا اپنا مقدر ہوگا. میں نے حق بولنا ہے، میری ڈیوٹی ہے تو میں بولتی رہوں گی، اور مجھے بولنا چاہیے. بندہ ہونے کے ناطے اپنے مالک کا میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں. اور میں آپ سب سے بے بہا محبت کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو اس لائن پہ لانا چاہتی ہوں جو حق کی لائن ہے. آپ کو پتہ ہے والدین کھینچ کھانچ کے بچے کو پکڑ کے اس لائن پہ لے کے آتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ رو رہا ہے، دوائی کڑوی بھی ہو وہ پھر بھی پلاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے. تو اصل میں آپ کے ساتھ مخلص سچا وہی ہوتا ہے جو آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آتا ہے. آپ کو برا بھی لگے پھر بھی لے کے آتا ہے، وہی مخلص ہوتا ہے. یہ پیمانہ تعین کرو، یہ جان لو، وہی مخلص ہوتا ہے جو آپ کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کی ہر برے کام میں ساتھ دیتا ہے. وہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوتا. اس کو خود نہیں راستے کا پتا، وہ آپ کو کیا دکھائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ سیدھے ہی راستے پہ رہیں. عزت اور رزق اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو ہم یہی دونوں چیزیں اس سے مانگتے ہیں. مانگنا ہے تو اس سے اس کا فضل مانگیں، اس کا قرب مانگیں، اس کی رحمت مانگیں. یہ ہمارا مانگنا بنتا ہے. رزق اور عزت اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ایک چیز ایک ذات نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو ہم بار بار اسی کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اسی پہ بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یقین ہے، بھروسہ ہی نہیں. ہم کب تعین کر کے اس پہ چھوڑ چھاڑ کے، کبھی نہیں ہم ایسا کرتے. ہم تو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش میں ہیں. ہر بندہ، میں آپ سارے، میں آپ سے بھی بڑھ کے سارے ایسے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں جی ہم ایک پل میں جائیں مصلی پہ، ہم نماز پڑھیں، کوئی وظیفہ پڑھیں، اور ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ سب کچھ ہمارے سامنے وہ ملکہ بلقیس کے تخت کی طرح آ جائے. اور ہم سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم عام بندے ہیں. ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں. ہماری وہ یقین کی طے نہیں، ہم اس بلندی پہ نہیں ہیں، ہم بھروسے کی بلندی پہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ہمارے اندر اس لیول کا نور یقین نہیں ہے، نور ایمان نہیں ہے، نور بصیرت نہیں ہے. تو کیسے ہوگا ہمارے ساتھ یہ سب؟ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے، جب آپ کسی بندے کو کوئی ملازم بھی رکھیں گے نا، تو آغاز میں آپ کبھی بھی اس کو اپنے سارے راز نہیں دیتے. آپ اس کو ساری چیزیں، سارا کچھ، اپنا بٹوا سب کچھ نہیں رکھیں گے. آپ پہلے اس کو چیک کریں گے کہ یہ بھروسے کے قابل ہے، تو آپ اس کو پھر اب وقت آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے کہ جو یہ کرے گا وہ ٹھیک ہی کرے گا. تو ہم کیسے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جی ہم جاتے ساری ہمارے وارے نیارے ہو جائیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ کا سگا بھائی بھی بورڈ میں بیٹھا ہو تو آپ اس کو جا کے کہیں نا کہ میرے بیٹے کو آپ ڈگری دے دو، تو وہ نہیں کر سکے گا. وہ یہی کہے گا کہ آپ ایک پروسیس سے گزریں.
پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں کوئی ڈگری لینے کے لیے. تو اگر ہمیں اللہ کے قرب کی، دیکھیں رزق، میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں، رزق اور عزت دونوں کا ذمہ مالک نے لیا ہوا ہے. اس کو آپ مانگیں یا نہ مانگیں وہ اس نے دینا ہی دینا ہے، لیکن مانگیں اور وہ سننا چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ مجھ سے بات کرے. لیکن جو جس چیز کا ذمہ نہیں اس نے لیا وہ اس کا رحمت ہے، اس کا قرب ہے، اس کا کرم ہے. رب کو رب سے مانگے، اس کا ذمہ نہیں لیا ہوا کہ وہ ہر بندے کو اپنا قرب دے. یہ میں بات کیٹیگوریکلی بار بار آپ کو بتا رہی ہوں. رزق کا ذمہ اس کے ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا رزق ہمارا، لیکن اپنا قرب دینا اس نے ذمہ نہیں لیا ہوا کہ میں ہر بندے کو میرے ذمہ ہے کہ میں اپنا قرب دوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس سے اس کا قرب مانگنا ہے. دیکھیں جس ذات سے آپ محبت کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ اس ذات کو مانگتے ہیں. ماں بچے سے محبت کرتی ہے، پردیس سے جائے گا وہ کبھی نہیں پوچھتی تم کیا لائے ہو، وہ کہتی تم آ گئے ہو. تو پھر جو بچے کا ہوتا ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نیا دوست کوئی بناتے ہیں نا تو آپ اس کو بنتے ساری پہلے ہی دن سارے راز سارا کچھ اپنا سب کچھ نہیں اس کو دے دیتے. آپ اس کو آزماتے ہیں، آپ اس کو چیک کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا میرے ساتھ چل سکتا ہے، یہ کتنا ہضم کر سکتا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اطوار کیا ہے، کیا یہ اندر سے کیسا ہے، یہ باہر سے کیسا ہے، یہ کسی مشکل میں، یہ جب میرے پہ مشکل بنی ہوگی یہ میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، یہ کن حالات میں میرے ساتھ چلے گا، یہ اچھے حالات میں میرا ہے یہ برے میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا. میرے ٹیبل پہ 10 کھانے پڑے ہوں تو یہ میرے گھر آئے گا، یا میرے ٹیبل پہ ایک بھی کھانا نہ ہو تو گھر سے لائے گا میرے لیے. تو یہ سارے حالات چیک کرتا ہے بندہ، اس کے بعد بندہ اس پہ بھروسہ اور یقین اور اس کو اپنی دوستی میں لیتا ہے، اس کے بعد اس کو سارے راز اور اپنا سب کچھ دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے آپ قرب میں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کی بندگی میں جاتے ہیں تو مالک کا یہ قرآن پاک میں واضح اعلان ہے کہ جو بندے مجھ پہ ایمان لائے ہیں اب وہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ میری بات کا آخری حصہ پورے غور سے سنیے گا کہ وہ کون سی آزمائش ہے. وہ آزمائش ہم پہ افاقے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، وہ آزمائش ہم پہ کوئی تہمت بھی لگ سکتی ہے، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارے کاروبار میں مندی آ سکتی ہے، ہماری صحت پہ مسئلہ بن سکتا ہے. وہ کسی طرح کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے جس پہ وہ گزار کے پھر اپنے قرب میں ہمیں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنا قرب اپنے قریب لاتا ہے بندے کو تو وہ ان ساری چیزوں میں سے گزار کے اپنے بندے کو اپنے پاس لاتا ہے، کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے جیسے بکری کے گلا سڑا بال ہے، تو اتنی اہمیت وہ دنیا کو دے رہا ہے. تو وہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہا وہ ہمارے لیے کیسے کرے گا؟ ہمارے لیے بھی وہ اگر اس کی شان کے مطابق جو چیزیں ہیں، جب وہ بندے کو دوست بناتا ہے تو وہ اس کو بھی اس کے مطابق ہی لانا چاہتا ہے. اب اس کا دوست بھی تو اسی شان کے کسی قابل تو وہ ہو نا بندہ جس کو وہ اپنا دوست کہہ سکے. اور اگر بندہ دو ٹکے پہ مر رہا ہے اور وہ بار بار وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی تو مجھے یہ دے، تو مجھے یہ دے، مطلب یہ تو صاف لالچ ہوگا نا، تو یہ قرب تو نہ ہوگا، کوئی تو معیار ہوگا نا. آپ بندے سے دوستی کریں تو وہ کہے گا جی یہ تو بندہ ہی اس قابل نہیں کہ یہ میرے ساتھ چل سکے، یہ تو بات بات پہ مرتا ہے، اس نے کیا میرا ساتھ دینا ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو اس قابل نہیں. تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کا ہم قرب مانگتے ہیں تو آزمائش تو پکی، وہ کسی سخت سے سخت، اور جتنی سخت ہوگی اتنا بندہ پکا اور اس کے قرب میں جاتا جائے گا. جتنا ثابت قدم رہے گا پھر وہ پتھروں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، پھر درخت چلتے ہیں، پھر وہ پانیوں کے چشمے ناممکن سے ممکن بناتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن دیکھیں ہم دنیا داری کی مثال ہے کہ ہم بھی کسی کو چیک تو کرتے ہیں نا، اب چیک تو کرنا اس کا حق ہے نا. تو ہم یہ دعا کریں کہ مالک اگر اپنا قرب دے، اگر آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدمی دے، ہم اس پہ ثابت قدم رہیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھ جوڑ کے. کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ ہم کو اس سے نکال، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ، اور ہر وہ راستہ جو تیرے طرف جاتا ہے ہمیں اس سے گزار ثابت قدمی سے، اور پھر اپنے قرب سے نواز ہم گناہگاروں کو، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے در گزر فرما.
ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سے اچھے کام لے جو تو چاہتا ہے، تو پھر یہ دنیا داری، یہ رزق اور یہ عزت، یہ شہرت، یہ سب اس کے ذمے ہے، پھر یہ ساری چیزیں باندھی بنا کے آپ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے ہمیں اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا، ہمیں پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہوگا، ہمیں یقین کے ساتھ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر وہ آسانیاں ہمارے قریب لے آتا ہے، ہمارے قدموں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ رزق حلال کی اس سے مانگ رکھو، وہ رزق حلال ہی دے گا، جو مانگیں گے وہ وہی دے گا، اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مانگے گے وہی ملے گا۔ لیکن بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں آپ کو خود بخود مل جائیں گی۔ جو میری بات اچھی لگی اس کو فارورڈ اور شیئر ضرور کیا کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ نے اس بات سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔